बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान खान और आपको AR खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे से हटाने का फैसला क्यों किया? अली मीन गंडापुर इमरान खान की तवक्कुआत पर पूरा क्यों नहीं उतर सके? गंडापुर को तब्दील करने की असल वजूहात हैं क्या? नए वजीर आला कौन हैं? खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्या इमरान खान का ये फैसला सियासी तौर पर दुरुस्त साबित होगा? इस फैसले के तहरीक इंसाफ की सियासत, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज मंजर आम पर आई जब ये पता चला कि इमरान खान साहब ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनके ओहदे से हटाने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद इब्तदाई तौर पर तरदीदों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता ये खबर कन्फर्म होती चली गई और फिर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इमरान खान के हुक्म पर अपने ओहदे से इस्तीफा देने का बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। ये ऐलान सबके लिए हैरान कुन था, अचानक था, सरप्राइज था, मगर सवाल ये उठ रहा था कि आखिर अली मीन गंडापुर से ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई है जिसकी वजह से इमरान खान एक इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गए हैं। गंडापुर साहब के बारे में एक इम्प्रेशन क्रिएट हो चुका था कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और इमरान खान साहब को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ना वो इस्टेब्लिशमेंट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं और ना वो इमरान खान साहब को इत्मीनान दे पा रहे। तो ये जो स्ट्रैटेजी थी कि वो दोनों को खुश कर कर इकट्ठे चला लेंगे, ये फार्मूला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। गंडापुर साहब की मुफाहमत की पॉलिसी ना इमरान खान साहब को कुछ दे सकी, ना कोई डील लॉक हो सकी, बल्कि ये तासुर बहुत ज्यादा गहरा हो गया है कि गंडापुर बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के आदमी थे और उन्होंने इमरान खान साहब के लिए कुछ नहीं किया, मगर एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत कुछ किया गया। बज़ाहिर गंडापुर को हटाने के हवाले से जो गुफ्तगू मीडिया में की गई, उस गुफ्तगू को दहशत गर्दी के मसले के साथ जोड़ा गया और ये तासुर देने की कोशिश की गई कि चूंकि विफाक की गलत पॉलिसियों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी बहुत बढ़ रही थी और जो मौजूदा हुकूमत है वो विफाकी हुकूमत की पॉलिसी से अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर रही थी, इस वजह से ये फैसला करना पड़ा। और आज का जो औरंगज़ई एजेंसी का वाकया है, उस वाकये को भी एक बुनियाद के तौर पर बताया गया। मगर कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि गंडापुर साहब ने अलीमा खान साहिबा के ऊपर कुछ इल्जामात लगाए और उन इल्जामात के रिएक्शन में इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है। प्रैक्टिकली ये बात सुनने में इसी तरीके से महसूस होती है जैसे बताई गई है, मगर मामला सिर्फ दहशत गर्दी का नहीं है, मामला सिर्फ इस मसले को हैंडल करने का नहीं है। अली मीन गंडापुर को हार्ड लाइनर कंसिडर किया जाता था। गंडापुर के बारे में तासुर था कि वो एक स्ट्रॉन्ग आदमी है और वो इस सूबे को चला भी सकते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ भी सकते हैं और उनकी जो पल्स है, जो नर्व्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और गंडापुर ने जेल भी काटी है, उन्होंने मुकदमात का भी सामना किया है। ये बड़ा मुश्किल टाइम था चीफ मिनिस्टर का इंतखाब करना। इमरान खान साहब की जानिब से पहली मर्तबा जब गंडापुर का नाम बतौर चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया गया तो उससे एक तासुर मिला कि इमरान खान साहब मुज़ाहमत के मूड में हैं और गंडापुर मुज़ाहमत की इलामत थे, मुफाहमत की इलामत नहीं थे। गंडापुर के बारे में इंप्रेशन था कि वफाकी हुकूमत को ये नाको चने चुभवा देंगे, मगर गंडापुर साहब ने
ٹکرانے کی بجائے، تصادم کی بجائے کوشش یہ کی کہ ہمیشہ کسی نہ کسی طریقے سے راستہ بن جائے۔ اصل جو سب سے بڑی کہانی اور سٹوری ہے کہ گنڈا پور نے عمران خان صاحب کے لیے کیا کیا، صوبے کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، عمران خان صاحب پہ بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے مقدمات اسی رفتار سے چل رہے ہیں، عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں مل رہی، عمران خان صاحب ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو گنڈا پور صاحب کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دے سکے۔ اچھا، ایک طرف تو ان کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے وہ ریلیف میں کنورٹ نہیں ہوئی، دوسری طرف یہ بہت بڑا پریشر تھا خیبر پختونخوا کی حکومت پر کہ وہ وفاق کو جیم کر دیں، وہ وفاق کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں، وفاق سے لڑ جائیں، بھڑ جائیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، مگر وہ پالیسی بھی ناکام دکھائی دی۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرا پروسیس تھا، وہ مزاحمت کی تحریک تھی۔ توقعات یہ تھیں کہ وہ خیبر پختونخوا کو ہلا دیں گے، گرما دیں گے، اور ایک بڑا کراؤڈ اسلام آباد کی طرف جائے گا اور حکومت، عدلیہ، فوج ان سب کو مجبور کر دے گا کہ وہ عمران خان صاحب سے عمران خان کی ٹرمز کے اوپر بات چیت کریں یا ان کے لیے کوئی باہر آنے کا راستہ نکالیں۔ مگر جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں چلیں، جتنا بھی احتجاج ہوا، وہ ناکام ثابت ہوا، اور تاثر یہی ملا کہ لوگ تو لڑنے مرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے تیار تھے، مگر وزیر اعلیٰ پتلی گلی سے ہمیشہ نکلے کارکنوں کو تنہا چھوڑ کے۔ تو یہ جو ان کی سٹریٹجی تھی گنڈا پور کی، غائب ہو جانا، پروٹیسٹ سے نکل جانا، دوڑ جانا، فرار اختیار کر لینا، اس نے بھی ان کے امیج کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور وہ کوئی قابل ذکر ایسا پروٹیسٹ لانچ نہیں کر سکے جو وفاقی حکومت کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو کسی بھی قسم کا یہ فوج کو دباؤ میں لا سکتا تھا۔ اور جس قسم کے پروٹیسٹ ہوئے، جو احتجاج ہوا، آلدو کہ پنجاب کے اندر خیبر پختونخوا سے تو پھر بھی ایک بڑی تعداد عمران خان کے ووٹرز کی، سپورٹرز کی ہمیشہ وہ اسلام آباد کی طرف، ٹی چوک کی طرف وہ آئی، مگر پنجاب کے اندر مکمل طور پر تحریک انصاف پر ایک سائلنس تھا۔ اب جو انوائرمنٹ ہے، جس انوائرمنٹ میں گنڈا پور کام کر رہے تھے، پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ نارمل حالات نہیں تھے۔ 3 صوبوں کے اندر تحریک انصاف ایک طرح سے بین تھی، اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر پابندی تھی، مقدمات تھے، گرفتاریاں تھیں، چھاپے تھے، کریک ڈاؤن تھے، جلسہ وہ نہیں کر سکتے، جلوس وہ نہیں نکال سکتے، ریلی نکالیں گے تو گرفتار کر لیے جائیں گے، دہشت گردی 9 مئی، بہت سارے ایسے چیلنجز تھے جو 3 صوبوں میں موجود تھے، اور اس سینیریو کے اندر گنڈا پور کو کام کرنا تھا۔ مگر دوسری جانب جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے، اس کو سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی کا تھا۔ افغانستان سے جو ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہی ہے پاکستان میں، اس کو فیس کرنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ پھر گورننس کے معاملات تھے، اور اس سے بھی بڑھ کے تحریک انصاف کا جو اصل کرائسس تھا، وہ اس کا انٹرنل کرائسس تھا، گروپس کی پالیٹکس تھی کہ یہاں پہ جنید اکبر ایک اور پالیٹکس کر رہے ہیں، اسد کیسر وغیرہ ایک اور طرف نکلے ہوئے ہیں، بیرسٹر گوہر ایک نئی دکان چلا رہے ہیں، علیمہ خان ایک اور طرف جا رہی ہیں، سلمان اکرم راجہ کی آواز کچھ اور سنائی دے رہی۔ مطلب تحریک انصاف میں ڈسپلن نہیں تھا، گروپنگ تھی، صوبائی سطح پر گروپنگ تھی، وزراء کے درمیان گروپنگ تھی۔ پھر گنڈا پور کچھ پرفارم نہیں کر پائے بطور ایک چیف منسٹر، ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ان کی کوئی پرفارمنس کو قابل ذکر نہیں تھی۔ اگر آپ 4 چیف منسٹرز کا کمپیریزن کر لیں تو گنڈا پور آپ کو تیسرے یا چوتھے نمبر پر دکھائی دیں گے۔ اگر آپ تو پی ٹی آئی کے بخار میں اگر مبتلا نہیں ہے تو آپ کا انالیسس یہی ہوگا۔ ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں، ایجوکیشن سیکٹر دیکھ لیں، پولیس ریفارمز دیکھ لیں، انفراسٹرکچر بلڈنگ دیکھ لیں، کسی بھی شعبے کے اندر آپ کو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو رول ماڈل کے طور پر دکھائی نہیں دے گی۔ بیوروکریسی کے حوالے سے بھی کوئی اچھا تاثر نہیں ملے، اور تاثر کیا تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے، تاثر یہ تھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پر پیسے کھائے جا رہے ہیں، تاثر یہ تھا کہ مغرب کے بعد آپ گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، پولیس خوف زدہ ہے، وہ آپ کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ تو یہ چیلنجز تھے خیبر پختونخوا کی حکومت کے، کہ ایک طرف صوبائی حکومت عوام کو کچھ نہیں دے پا رہی، وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے، دہشت گردی کے حوالے سے بھی ڈبل گیم تھی،
کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے ملٹری آپریشنز کو جسٹیفائی کیا جا رہا تھا، حمایت کی جا رہی تھی، اور دوسری طرف کہا جا رہا تھا کہ نہیں، جرگہ کریں، مذاکرات کریں، خود افغان حکومت کے ساتھ جا کر بات کی جائے۔ پھر ایک دن انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کا تو اپنا پاسپورٹ بلاک ہے۔ تو یہ ڈیفیکلٹیز، یہ چیلنجز تھے، مگر دوسرا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ٹائمنگ کے فیکٹر کا، کہ جس ٹائم پر یہ فیصلہ کیا گیا اور چوائس کیا ہے۔ گنڈا پور تو آپ نے کہا کہ وہ فلاپ ہو گیا، ناکام ہو گیا، پرفارم نہیں کر سکا، ڈیلیور نہیں کر سکا، توقعات پر پورا نہیں اتر سکا، عمران خان صاحب کے لیے کچھ نہیں کر سکا، تو نیا آدمی کیا کرے گا؟ سہیل افریدی صاحب جو کہ پروونشل اسمبلی کے ممبر ہیں خیبر ضلع سے، کے پی کے کا جو صوبائی حلقہ ہے 70، وہاں سے یہ پہلی مرتبہ منتخب ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں صوبائی لیول کے اوپر۔ اس سے پہلے ورکس اینڈ کمیونیکیشن کے بھی وہ منسٹر، یہ معاون کے طور پر کام کر رہے تھے، پھر ان کا قلمدان تبدیل کیا گیا۔ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ اب ایک ینگ آدمی کا انتخاب کیا ہے، مگر ایکسپیرینس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایکسپیرینس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے ایک نئے ٹیلنٹ کو موقع دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اچھا انتخاب ثابت ہو جائے، مگر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ پنجاب کے اندر عمران خان کی چوائس بزدار تھی، کے پی کے میں محمود خان تھی، بزدار کہاں گئے، محمود خان کہاں گئے، اور جو پہلا ان کا ڈیسیجن تھا، آپ پرویز خٹک صاحب سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر ان کے دور میں کچھ پولیس ریفارمز، کچھ ایجوکیشنل ریفارمز ہوئی۔ خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جو دوسری مرتبہ چانس نہیں دیتا، مگر پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جس کو 3 مرتبہ حکومت بنانے کا موقع ملا مشکل ترین حالات میں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب پلیئر کو پلیئر سے بدلتے ہیں تو کیا جو نیا پلیئر ہے وہ کوئی راستہ نکال سکتا ہے، کوئی وے فارورڈ ہے، اس کے پاس دہشت گردی سے نمٹنے کا پلان کیا ہے، اس کے پاس اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کا، دہشت گردی اور گورننس کے میٹرز کو ہینڈل کرنے کا، ڈیل کرنے کا فارمولا کیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر آپ کوئی بھی چیف منسٹر لے آئیں، وہ پرفارم نہیں کر پائے گا۔ جس طرح پی ٹی آئی کی انٹرنل ڈویژن ہے، انٹرنل گروپنگ، انٹرنل پالیٹکس ہے، اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ یا تو اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھ سکتے ہیں یا عمران خان صاحب کو۔ اگر آپ عمران خان صاحب کو خوش رکھیں گے تو اسٹیبلشمنٹ آپ کی حکومت کو 2 دن میں ختم کر دے گی۔ آپ کی حکومت تبھی تک برقرار رہے گی جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تھرٹ پیدا نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم نہیں کریں گے۔ تو سہیل افریدی کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ، ان دونوں کے درمیان بیلنس کیسے کریٹ کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس ہیں، کمٹمنٹس ہیں ریگارڈنگ افغانستان، ریگارڈنگ ٹیررزم، اور صوبے کی جو خود مختاری ہے اس کے جو میٹرز ہیں، کیونکہ اب امریکن کمپنیز آ رہی ہیں، انہوں نے مائننگ کرنی ہے، انہوں نے معدنیات تلاش کرنی، بہت کچھ آنے والے دنوں میں ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یو ٹرن کے ماسٹر ہیں۔ آج انہوں نے گنڈا پور کو ہٹایا ہے، کل وہ ان کو دوبارہ واپس بھی لا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور جس لیول پر ڈیل کر رہے تھے یا ڈیل پہنچ رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، اس کے لیے ضروری تھا کہ گنڈا پور سی ایم کی کرسی سے اتریں، لائم لائٹ سے نکلیں اور بیک گراؤنڈ کے اندر کام کریں، اور لوگوں کو اس چیز کی تاثر یا بھنک نہ پڑے۔ مگر ایک چیز تو طے ہے کہ چیف منسٹر پر جو عدم اعتماد ہے وہ ان کی پارٹی نے کیا، ان کے لیڈر نے کیا، ان کے قائد نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ باقی لوگ بھی شور مچا رہے تھے مگر مہر لگا دیے، تصدیق کر دیے، لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے عمران خان نے جتنے بھی اس قسم کے ڈیسیجن لیے ہیں وہ جذباتی فیصلے ثابت ہوئے ہیں، پریکٹیکلی بڑا لاس ہوا ہے۔ چاہے وہ اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ ہو، چاہے وہ بزدار کے اوپر وہ اڑے رہے ایک طویل عرصے تک، انہوں نے بہت سارے ایسے پولیٹیکل بلنڈرز کیے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بلنڈر ثابت نہ ہو، ایک اچھی اسٹریٹجی کے طور پر یہ چیز سامنے آئے، بٹ لگتا نہیں ہے کہ سہیل افریدی اس پورے کرائسس کے اندر سے عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے اور پالیٹکس کے لیے
کوئی نئی چیز کر پائیں گے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔